रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साथ सुरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब। आज हमारा मौजू है कि हम दिन ब दिन बेइत्मीनानी और नाउमीदी का शिकार क्यों हैं। नाज़रीन, उम्मीद एक लफ्ज़ नहीं होता बल्कि यह अब एक ज़िंदगी होती है। जिस तरह कहा जाता है दीन इस्लाम में भी कि ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है, तो यकीनन हमें अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए। और लेकिन दौर हाज़िर की जहाँ तक हम बात करते हैं, जितनी तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ हम बेइत्मीनानी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। हमारे अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम नाउम्मीद, मायूस दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजूहात है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि दीन इस्लाम की तालीमात, हम दुनियावी तालीमात देखें या दीनी तालीमात देखें, हमें सब्र करने की तलकीन की जाती है, हमें हर हाल में शुक्र अदा करने की तलकीन की जाती है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ हमारे पास आला से आला तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, आला से आला डिग्रियाँ हमारे पास मौजूद हैं, उसके बावजूद हम तालीम तो हासिल कर रहे हैं, अमल क्यों नहीं कर पा रहे। मुआशरे के अंदर हमें क्यों ये एक बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दे रहा है, बेइत्मीनानी, अदम बर्दाश्त जैसे रुझान जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, मायूसी जैसे अवामल जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि हम जहाँ बेसब्री का मुज़ाहिरा करते हैं वहाँ बेशुमार जो है वो बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हमारे ज़हनी कैफियत जो है वो बदल जाती है, हमारे जिस्म में बेशुमार तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे फैमिली का माहौल जो है वो दरम बरम हो सकता है, बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ जिस जगह जिस इदारे में हम काम सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ का माहौल भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इससे सिर्फ इंडिविजुअली एक फ़र्द की ज़िंदगी मुतासर नहीं होती, बल्कि आपसे मुंसलिक बेशुमार जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। तो आज डिस्कस किया जाएगा कि इस बेइत्मीनानी का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, मायूसी का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, नाउमीदी को हम पुरुमीद में कैसे बदल सकते हैं, उस पर आज बात की जाएगी। इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, बदलते मौसम को इंजॉय करते हैं, इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है। और वो यकीनन तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है, जो ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उनको डिस्कस किया जाए, उनके सॉल्यूशंस की तरफ आया जाए। इससे हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार यकीनन हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप सेनेटर हैं सना जमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और जिस स्काइप पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आप जर्नलिस्ट हैं असद नवाज़ मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया असद साहब।
اور ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں کہ نا امیدی، بے اطمینانی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جس کا ہمیں رجحان دکھائی دے رہا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، لائیو کال کے جب ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ دن بدن ہمارے معاشرے میں بے اطمینانی، مایوسی، نا امیدی جیسے عوامل ہمیں دکھائی دے رہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بنیادی طور پر جو بے اطمینانی اور نا امیدی اور یہ معاملات کا سبب ہے، یہ بیسیکلی احکام الہی سے دوری کا سبب ہے۔ وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب انسان کو اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت سے مراد کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، غلام کے معنی میں آتا ہے عبد، اور ظاہری طور پر بھی یہ غلام کو اپنے آقا کے تمام احکامات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح حق عبودیت جو ہے وہ تو بحیثیت انسان ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اب وہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاہ عمل ہمیں عطا کیا۔ صرف نماز، روزہ یا باقی تمام جو عبادات، حج، زکوٰۃ، صرف یہی عبادات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات میں، اخلاقیات میں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ انہی عبادات کے پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے، اور اسی سے ہی جو ایک متوازن زندگی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بے اطمینانی کا جو موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، تو بے اطمینانی کیوں ہے کہ ہم بے اطمینانی کیوں ہے؟ پروفیسر صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بے اطمینانی کیوں ہے، اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہے، اس پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم دن بدن بے اطمینانی اور نا امیدی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ ہم کریں، عدم برداشت ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، ہم مایوس ہوتے جا رہے ہیں، نا امید ہوتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ناکام کیوں ہیں، نا امید کیوں ہیں، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کے جب ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی پروفیسر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی، نا امیدی کیوں ہے، بے اطمینانی کیوں ہے، آپ بیان فرما رہے تھے۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ بے اطمینانی کی معاملات کیا ہیں، کس وجہ سے پھیلتی ہے۔ بنیادی طور پر تو ہماری جو اسلامی تعلیمات اور احکامات الہی سے دوری ہے، بیسیکلی تو یہی بے اطمینانی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے، اطمینان قلب ہے، سکون قلب ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب اللہ کا ذکر خالی وہ زبان سے کوئی تسبیح پڑھ لینا یہ وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو میں نے پہلے عرض کیا، جو عبادات میں وسیع طور پر جو مفہوم رکھا گیا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے احکامات پر آپ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے وہ امید، نا امیدی، کامیابی، ناکامی، یہ دونوں جو ہیں پیرلل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رحمانی شیطانی معاملات سارے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے تخلیق کی کہ یہ جانچا جا سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب وہ موت اور زندگی اور موت، زندگی سے شروع ہوئے تو موت تک پہنچے، تو یہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو سپین گزرتا ہے، اس میں کس طرح سے آپ لاہ عمل اپناتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہاں کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں، تو کامیابی پہ اتنا اترانا نہیں ہے اور ناکامی پہ اتنا مایوس نہیں ہونا۔ اب یہ وہ جو ایک طرح سے بیم و رجا والی کیفیت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے امید کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے، اور اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اس میں کے لیے اس کے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ ہر حال میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر اسی لحاظ سے کرنا عام انسانیت کے لیے، انسان کے لیے، میرے جیسے ادنا انسان کے لیے صبر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے،
کہ اس کا اجر زیادہ اسی لیے رکھا گیا کہ کرنا مشکل ہے. لیکن کہتے ہیں جب آپ صبر کر جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ زندگی کی جو کامیابی چاہیے ہوتی ہے یقیناً وہ مل جاتی ہیں. ثنا صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے, ہمارے عوام سے آپ مخاطب ہوتی ہیں, ہمارے عوام سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے, جاننا چاہیں گے اس وقت دور حاضر کی بات کریں, ہمارے لوگوں میں عدم برداشت پایا جا رہا ہے, بے اطمینانی پائی جا رہی ہے, نا امیدی پائی جا رہی ہے, کیا وجوہات دیکھتی ہیں آپ؟ پہلے تو میں پروفیسر صاحب سے انڈورس کرتی ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں ایمان ہونا چاہیے, خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وی آر مسلم. ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگوں کی لائف سٹائل چینج ہو گئی, خاص کر نئی نسل کی. پہلے جیسے ہم لوگوں نے جب اسکولنگ سٹارٹ کی تھی, پہلے ہمیں پتا تھا ہم نے صبح نماز پڑھنا ہے, پھر ہم نے آ کے تلاوت اپنے اسمبلی میں سننی, ہم نے قومی ترانہ جو ہے وہ سننا ہے. آج کل کے تو بچوں کو نہ قومی ترانہ پتہ ہے, نہ ان کو یہ چیز پتہ ہے, دے آر بزی ود گیجٹس. ان کو وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ چلاتا جا رہا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے, یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے. اچھا اتنا آگے ہم نے ڈائیورٹ کر دیا بچوں کو انگلش سسٹم میں, اور اس میں ان کے ویلیوز جو ہے نا وہ گوروں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. گورے ہمارے اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں ویلیوز, اور ہم گوروں کا وی ہیو ٹو چینج اے مائنڈ سیٹ. ہم نے پہلے تو اپنے تعلیم وہ ایک ایسے پیریڈ اسکول اور کالجز میں لانے کہ ہم اپنی یوتھ کو سکھا سکیں کہ بھائی دیر از گاڈ, ہی ہیز براٹ یو ان دس ورلڈ. آپ لوگ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. جیسے کرونا ہے, دس از ایگزامپل ان فرنٹ آف یو. لوگوں میں ایمان والا تھا نا کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, کہ آپ گلے نہیں لگا سکتے. یہ ہماری کلچرل ویلیوز تھی. آپ ذرا ان کو ڈیپلی سوچیں تو یہ کدھر چیزیں جا رہی ہیں. بالکل ایسے یقیناً, اور ہمیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. دین اسلام کی تعلیمات کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو جو اس وقت دور حاضر کی پرابلمز ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے, یقیناً اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اسد نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہر انسان ایک کامیابی کی جو بلندی ہے اس کو چھونا چاہتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں مایوسی آڑے آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں نا امیدی آڑے آ جاتی ہے, یا دیکھا جائے تو اس کے اندر برداشت نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے, غصے کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہے, جو یہ تمام چیزیں اس کی ناکامی میں بدل جاتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سب سے بڑی وجہ اسلام سے دوری ہے. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں اسلام سے دوری بہت عام ہو گئی ہے. جیسے ٹیکنالوجی روج کی طرف روان ہوا ہے, ہم اسلامی اقدار اور روایت سے زوال پذیر ہو رہے ہیں. اسلامی تہذیب کو نظر انداز کرتے ہیں, مغربی تہذیب کے روح روان بن رہے ہیں. آج ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں باہر جاؤں, اپنی زمین بیچ کے, اپنا زیور بیچ کے, اپنا سب کچھ بیچ کے. جب یہاں پہ آتا ہے, یہاں پہ اس کو بڑی مایوسی ہوتی ہیں, بڑے اس کے مسائل ہوتے ہیں, جس پہ وہ آ کے عدم برداشت ہو جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے. ہم ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں, لیکن یہ آپ کی قسمت میں ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے اور آپ کے لیے یہاں پہ کیا مسائل ہیں. آپ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, تو اب ہر بندہ دوسرے کی نقل تو نہیں کر سکتا. ہمارے میں صبر ختم ہو گیا. دوسری وجہ عدم برداشت ہے. ہم برداشت ہمارے میں بالکل ختم ہو گیا. ہم کسی کو ابھی کسی کے منہ میں بات ہوتی ہے, ہم پہلے اس کو غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بالکل ایسے ہی ابھی بات پوری ہم سنتے بھی نہیں کسی کی. ہو سکتا وہ ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم نے بالکل مطلب ہم سننا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں بس وہ صحیح ہے, ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہیں. دوسرا, گھریلو جھگڑوں میں ہم کو بے امتحان کر رکھا ہے. ہر گھر کی 99% گھروں میں مسائل کا سبب بھی یہی بنتا ہے, گھریلو جھگڑے. ساس بہو کا جھگڑے عام ہے ہمارے معاشرے میں. یہ بنیادی جھگڑا ہے گھر کا, ہر گھر کا. اس کی وجہ سے بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں گھر کو. ایک آدمی کدھر جائے, کہاں کیسے اس کو مینٹین کرے, تو بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا صاحب بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. یقیناً ہر فیملی کا, ہر فرد کا, ہر گھر کا, ہر معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑے, تو ان وجوہات کو تلاش کرتے ان کا حل نکالنا کتنا ضروری ہے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि हम दिन ब दिन बेतमनानी और नाउमीदी का शिकार क्यों होते जा रहे हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बिना पर हमारा मुआशरा इस वक्त बिगाड़ का शिकार हो रहा है। आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी असद साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू की जा रही थी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि किस तरह से ये जो नाकामी, बेतमनानी, अदम बर्दाश्त जैसे जो पहलू है वो सामने आ रहे हैं, तो उनका खात्मा कैसे मुमकिन है, क्यों ये वजूहात देखने में आ रही है। प्लीज कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी, जब हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो हम नाउमीद हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेमत से नाउमीद ना हो, मेरी नेमत से नाउमीद ना हो। बेशक, बिल्कुल। हमारे अंदर उम्मीद को जिंदा रखा जाए, खुद को थकने ना देना ही जवान मर्दी है। खुद को मुस्बत तवानाई के साथ आगे बढ़ने के बेदार करें। नाउमीदी आपकी कामयाबियों की वजह है। हम को वो कहते हैं ना, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। उम्मीद ही वो रहबर है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन हम उस पे यकीन नहीं रखते, उम्मीद पे हम बस दौड़ में शामिल है। इसमें हर बंदा दौड़ में शामिल है एक दूसरे की, जिसकी वजह से यहाँ पे नाउमीदी है। ये नकल करते हैं यहाँ पे मगरब की, तो मगरब में लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे वो अपने टाइम की पाबंदी करते हैं, टाइम का ख्याल रखते हैं। जो हमारे में तो टाइम की पाबंदी है ही नहीं ना, हम जहाँ भी चले जाएं तो हम टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे। जिससे हमारी ये भी बर्दाश्त है। एक आप किसी प्रोग्राम में जाना चाहें तो आपको टाइम दिया तो आप पाबंदी हम नहीं करेंगे, हम नहीं ख्याल रखेंगे कि दूसरे ने भी कहीं जाना है, उसका भी कहीं मजबूरी होगी, तो हर जगह हम नाउमीद हो जाते हैं। तो अगर हम ये सब चीजें टाइम पे करें, टाइम पे हम करें, तो कोई वजह नहीं कि हम नाउमीद हो। यकीनन ज़िंदगी के हर मोड़ पे अगर हम उम्मीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मायूसी का ख़ात्मा कर दिया जाए, तो यकीनन जो हम कामयाबी चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो इत्मीनान चाहते हैं, वो हम हासिल कर सकते हैं। सना साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। इत्मीनान, हर इंसान ज़िंदगी में सुकून चाहता है, लेकिन बेसुकूनी भी हमने खुद पैदा की है। हम रोड पे चल रहे होते हैं, हम चंद सेकंड सब्र नहीं कर सकते कि सामने वाला भी अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता है, तो हम भी उसी मंजिल पे पहुंचने के लिए निकले नहीं, हम बेइत्मीनानी का मुजाहरा करते हैं, अदम बर्दाश्त हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसका खात्मा आप क्या समझती हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? तालीम के साथ साथ इसमें और किन अवामल को? सबसे पहले तो तरबियत हमारी घर से शुरू होती है। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, इट्स आवर मदर। पहले तो हम घर से शुरू करें, बच्चों को अपने में ठहराव पैदा करना सिखाएं। ठीक है कि अगर आपको अपनी मकसद मंजिल मिलेगी, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अचीव योर टारगेट, पर अगले का भी एहसास करना सीखो। दीज आर द वैल्यूज। बाहर जाते हैं हम, फॉरेन कंट्रीज में वी स्टैंड ऑन द लाइन। इधर आते हैं हम एयरपोर्टों में नहीं, वी शुड बी देयर, इट्स आवर कंट्री। क्यों? वी कैन ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन इन फॉरेन कंट्रीज, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल यही बात है। हम अगर फॉरेन कंट्री जाते हैं, वहाँ के तमाम कवानीन को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ तो कवानीन बनाइए तोड़ने के लिए गए। पासपोर्ट से जाना है, जिस आइडेंटिटी से जाना है, दिस इज आवर कंट्री। शुक्र करें अल्लाह ताला ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें मुल्क दे दिया। हम तो उस जो के भी नहीं थे। तो हमें पहले तो घर से अपनी तालीम देनी चाहिए कि बच्चे आप सब्र से हर चीज़ यू विल गेट, अगले का एहसास करना सीखेंगे। बिकॉज हम जैसे आज हैं 30-40s में, जो उसके बाद हमारी नस्ल आएगी उनमें तो बिल्कुल एहसास खत्म है। दे नीड्स टू गेट, द यंगर जनरेशन इज बिकमिंग सेल्फिश डे बाय डे। ये सेल्फिश का जो एक एलिमेंट है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, स्पेशली पेरेंट्स की बात की जाए, क्योंकि बच्चों की तरबियत उनके वालिदैन ने करनी है, बड़ों ने करनी, तो क्या मैसेज देंगे? आई थिंक वी शुड टेल आवर चिल्ड्रंस के दे हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर, दे शुड लर्न इस्लाम व्हाट इट इज़ इट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने मकसद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी का साथ अनजस्टिस के बगैर। यानी कि किसी के हकूक को पामाल नहीं करना, उनके जो हकूक है वो अदा करते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यकीन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर कामयाबी का तो एलिमेंट पाया जा रहा है, लेकिन उनको नाकामी को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया जा रहा, इसके लिए क्या किया जाए? मैं आपको अपने घर का बताऊँ, माय जो एल्डर वन डॉटर इज, शी वांट्स कि आई शुड हैव 100% मार्क्स। वो अगर उसको टाइम नहीं होता कि नहीं मेरे इस टेस्ट में 100% नहीं आएंगे, तो शी क्राइज। सबसे पहले तो हमने बच्चों के दिमाग से निकालना है कि यू पीपल आर ऑल 100% फॉर अस, यू पीपल आर ए ग्रेड स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस फॉर अस, यू पीपल आर ऑल इक्वल। तो इस तरह के हमने नॉर्म्स, वैल्यूज, सोशल
جو ہمارا سول سوسائٹی ہے اس میں کافی رول پلے ادا کر سکتی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ وی کین اچیو آور ٹارگیٹس. ایگزیکٹلی. اور یہ جو کمپیئر کرنا کمپٹیشن میں بچوں کو ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, بیکاز آئی ایم فرام اے سینٹ. تو my بلوچستان والا ٹپکل لائف اسٹائل ڈس. دیر پیپل ہو کیری LV بیگ آلسو. دیر از اندر سینیٹر جو ہماری تھر پارکر کی ہیں, وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی ہیں. تو وی آر آل ایکول. ایگزیکٹلی. اور اسلام میں بھی سب کو برابری کا حق دیا گیا. بہت شکریہ. وی شوڈ بیانڈ ٹریول بٹوین کاسٹ, کلر اور کریڈ. بہت شکریہ ثنا جمالی صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ ہمارے ساتھ یہاں سر سویرا کا حصہ بنی. اور ناظرین, بریک کے بعد ہمارے باقی معزز مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے, ان سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں سر سویرا, ملتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس میں ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم دن بدن بے اطمینانی اور اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہم جہاں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ بے سکونی نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے. عدم برداشت بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. بے صبری جو ہے وہ بہت ہمیں دیکھنے میں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہمارے پاس ہے, کامیابی ہمارے پاس ہے, بے شمار وسائل ہمارے پاس ہے, لیکن پھر بھی جو سامنے والے کے پاس ہے اس کو دیکھ کے ہم خود کو اپنے اندر ایک نا امیدی کی فضا جو ہے وہ اس کو پیدا کر لیتے. تو ان تمام پہلوؤں کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, پرسکون رہنا چاہتے ہیں. اور جس طرح پہلے سیگمنٹ میں ہمارے جو تمام مہمانوں نے اتفاق کیا کہ دین اسلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں, سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً جو ذکر الہی ہے اسی میں ہی ہمیں سکون حاصل ہو سکتا ہے. اور اس موضوع پہ مزید ان ڈیٹیل بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, پروفیسر ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسکائپ پہ اسد نواز محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین, آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی پروفیسر طاہر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. یقیناً نا امیدی, بے اطمینانی آپ کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے, تو اس بات کو کیسے باور کروایا جائے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہے کہ مثبت پہلو بھی ہیں, منفی بھی ہیں, کامیابی ناکامی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کامیابی پہ اتنا اترانا نہیں ہے اور ناکامی پہ اتنا مایوس نہیں ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے جو بھی اس کا زندگی کا سلسلہ ہے, نوشتہ تقدیر ہے, وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. اسی کے مطابق انسان اپنی جد و جہد سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, یہاں صرف انسان کی محنت پہ ہی ہے وہ یا اس پہ ہی بھروسہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم خاص طور پر, اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور نا امیدی کیا کرتی ہے کہ نا امیدی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی پیدا کر دیتی ہے. اور جیسے کہا گیا اسلام میں کہ مایوسی تو لا تقنطوا رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو, امید مت ہو. اب انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے, کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے فرض کریں, تو اللہ تعالیٰ کے وہ غیظ و غضب سے یا خوف سے وہ ڈرنا تو ضروری ہے, بالکل لازم ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو ہیں حضرات, جو کوئی ایسا غلط کام یا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ رحمت سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں. اب دوسری جانب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بے پناہ عفو و درگزر کی ہیں. اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غیظ و غضب پر, غصے پر غالب ہے, اور انسان سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کا پیار جو ہے وہ اس کائنات کی تمام چیزوں پر بعض کا حاوی ہے, تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرنا, اور اپنی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنا یا اس کو توڑنا یا اس پر غیظ و غضب کرنا وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو یہ ہمارے انسان کی اپنی کمی کوتاہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک پاک صاف روح پیدائش کے بعد عطا کی ہوتی ہے, تو ہم اپنے اعمال سے, اپنی غلطیوں سے, اپنے گناہوں سے اس کو پراگندہ کرتے ہیں, اس کو آلودہ کرتے ہیں. تو حساب اس چیز کا ہونا ہے کہ اے انسان, میں نے تجھے
پاک صاف ایک چیز عطا کی تھی تو اس نے اس کو پراگندہ کر دیا. تو اس سے ہمیں توبہ، اس چیز سے ہمیں معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً عفو کریم ہے، معاف کرنے والے ہیں، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں. انسان روزمرہ کی زندگی میں ہی ایسی ایسی غلطیاں، ایسے معاملات، ایسی چیٹنگ کر جاتا ہے کہ شاید اس کے گھر والے بھی اس کو ناپسند کریں. یہ واحد وہ رحمان و رحیم ذات ہے کہ جو ماں کی طرح 70 ماؤں سے زیادہ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمام عیوب کو چھپا لیتا ہے، معاف کرنے والا ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. جی اسد نواز صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یقیناً جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کا صلہ، محنت کا پھل ہمیں ضرور ملتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آج نہیں تو کل محنت کا پھل ضرور ملے گا، لیکن انسان بہت بے صبرا ہے. وہ فوراً جلد بازی کرنا چاہتا ہے. زندگی کے تمام معاملات دیکھے، اس میں وہ فوراً ایکشن کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے سکونی، نا امیدی اس وجہ سے بھی آ رہی ہے کہ ہم جلد بازی زندگی میں بہت زیادہ کر رہے ہیں. جی میں اوورسیز کے حوالے سے بات کروں گا. اوورسیز میں جب ہم مغرب میں آتے ہیں، ہر بندہ اسی کوشش میں کہ میں جاؤں یورپ جاؤں، سب کچھ بیچ باچ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جو 20 سال سے بندہ ہے، اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ 20 سال اس کا ٹائم لگا ہے اس کو سیٹ ہونے میں. اس کو ہم کہتے ہیں، ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں کل ہی ہم اسی طرح سیٹ ہو جائیں. نہیں، ہم اس طرح سیٹ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہاں پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اور صحیح محنت سے کرنا ہے. اور جب یہ چیزیں ہم یہاں پہ سب فالو کرتے ہیں، سب اپنے آپ میں کرتے ہیں. جیسے ہی ہم ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، ہمیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے. ہم برداشت ہماری ختم ہو جاتی ہے. ہم جناب ایئرپورٹ سب سے آگے لائن میں کھڑے ہوں گے، سب سے سفارش ڈھونڈیں گے کہ ہم سب سے پہلے باہر نکلیں، یہ کریں وہ کریں. اس نے ہمیں بہت زیادہ کر دیا ہے، بے سکون کر دیا ہے. یہاں پہ بے سکونی ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کل جو 20 سال پہلے کا بندہ ہے اس کو ہم نقل کرتے ہیں. نہیں، اس کا 20 سال دیکھو، اس کا 20 سال میں اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنا وہ گیا ہے. آج ہم کہیں کہ رات کو کیونکہ ہم تو اس معاشرے میں جو کہ راتوں رات میر ہونا چاہتے ہیں. ہر جائز میں ہمیں ختم ہوگی ہمارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محنت کرو، حسد نہ کرو. ہم حسد کر رہے ہیں. بالکل، ہم محنت کی طرف نہیں جا رہے، ہم دوسروں کی طرف، دوسروں پہ انگلی اٹھانے پہ جا رہے ہیں. محنت کے اوپر یقین نہیں کیے جا رہے. آخر میں اسد صاحب ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا، اپنے اندر امید کو زندہ رکھا جائے، خود کو تھکنے نہ دیا جائے، جوان مردی قائم رکھیں، خود میں مثبت اویئرنیس کے ساتھ آگے بڑھنے کو بیدار کریں. ناامیدی آپ کو ناکامیوں کی وجہ بن سکتی ہے. امید ہی وہ چیز ہے جس پہ آپ ہمیشہ، یقیناً امید ہی وہ چیز ہے جس کے بنا پر آپ زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ اسد نواز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروفیسر طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ملتے ہیں. میں دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم دن بدن بے اطمینانی اور اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس بڑھتی ہوئی نا امیدی کا، بے سکونی کا، عدم برداشت کا، نا امیدی کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے؟ کن پہلوؤں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ زندگی میں ایک پرسکون فضا جو ہے وہ ہم قائم کر سکتے ہیں. اس پہ بات کی جا رہی ہے. اگر آپ بھی آج کے موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، لائیو کال کے لیے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اور ہماری اگلی مہمان ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر چکی ہیں. آپ ایک نجی چینل پہ اینکر پرسن ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کر رہی ہیں. انیکا نثار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انیکا صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ انیکا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. انیکا صاحب، آج کا ہمارا موضوع کہ دن بدن بڑھتی ہوئی جو ہمیں بے اطمینانی ہے، بڑھتا ہوا جو ایک نا امیدی کی ایک فضا ہے معاشرے کے اندر، وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو بینگ اے اینکر پرسن آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں ہمارے میڈیا کا کیا کردار ہے؟ انڈیویجولی دیکھا جائے تو ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے اپنے لوگوں کے اندر جو ہے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ایک رہنمائی جو پروجیکٹ ہیں، یعنی کہ
ایونٹس ہیں ان کا انعقاد کیا جا سکتا ہے تاکہ بہتر سے بہتر کاؤنسلنگ کی جا سکے اپنے معاشرے کی یوتھ کی، خاص کر جو اس وقت بہت ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی. میڈیا دو طرح کا ہے. ایک وہ میڈیا جو کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، اور دوسرا وہ میڈیا جو کہ نیوز میڈیا جس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں. جب بات آتی ہے نیوز میڈیا کی تو یقیناً کچھ معاشرے کے اندر تبدیلیاں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے وہ ہم لوگوں کو ٹوٹتا ہوا اور بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو خبریں بھی وہی دینی ہوتی ہیں جو کہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نوٹس لیا جائے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جایا جا سکے. تو اگر آپ نیوز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر سے کوئی امید ڈھونڈے تو ایسا تو بہت کم ہی آپ کو ملے گا، کیونکہ خبر وہ ہوتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ انسان کتے کو کاٹے وہ خبر ہوگی، کتا انسان کو کاٹے وہ خبر نہیں ہوگی. تو اسی لیے زیادہ تر ایسی چیزیں جن کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیوز ہوگی. دوسرا رہ گیا انٹرٹینمنٹ میڈیا. انٹرٹینمنٹ میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. ہم لوگ تو چیزوں کو اچھا اور روزی کر کے نہیں دکھا سکتے، ہم لوگوں کو تو ایز وہ چیز دکھانی ہے جو کہ معاشرے کے اندر خبر بنا رہی ہے یا ہو رہی ہے یا کوئی خرافات ہو رہی ہے. لیکن انٹرٹینمنٹ میڈیا کے اندر پاکستان کے بالخصوص مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا امیدی کا عنصر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ ساس بہو کے مسئلے ہیں، دوسری طرف آپ دکھا رہے ہیں عورت مظلوم ہے یا عورت ظالم ہے. کسی جگہ پر مظلوم ہے، کسی جگہ پر ظالم ہے، دوسری جگہ پر جو شوہر ہے وہ بڑا ایسا ہے جو کہ ابیوز کرے، ڈومیسٹک ابیوز، وائلنس کی طرف جائے. تو یہ والے تمام کی تمام سیناریو جب بنتی ہے، ایک طرف آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر جا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف یا انٹرٹینمنٹ چینلز کی طرف، تو وہاں بھی آپ کو نیگیٹیوٹی مل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے کہ ایک ویور جائے تو جائے کدھر جائے. کیا وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر اپنی انٹرٹینمنٹ کا مواد بھی ٹینشن کی فارم میں لے رہا ہے؟ یعنی یاد رکھیے گا، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ چیزیں ہمارے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں یا ہم خبریں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے پر اثر انداز نہیں ہوتی. خبریں تو غالباً اثر انداز نہ ہوتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایکشن آ رہا ہے اور ان ایکشن کی خبریں بھی آ رہی ہیں. لیکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ڈراماز ہیں وہ آپ کی جو سائیکی ہے اس کے اوپر آہستہ یقیناً آہستہ وہ اثر سرایت انداز ہوتا ہے، آہستہ وہ کہتے ہیں ایک سلو پوائزن ہے، وہ آپ کی زندگی کو، آپ کی لائف سٹائل کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے. بالکل. اور سب سے بڑا فیکٹر جو مجھے آج کل کی نسل کے اندر بھی اور ہم سے بڑی نسل میں بھی نظر آ رہا ہے اور ہم سے چھوٹی نسل میں بھی، وہ یہ کہ ایک دوسرے سے کمپیریزن اور کمپٹیشن کرنا. بہت زیادہ، یہ یاد بالکل ایسے. رکھیے کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے کمپیریزن اپنی چیزوں کا کرنے لگیں گے تو آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے، کیونکہ دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جو آپ کے پاس نہ ہوگی اور آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ اس کو حاصل کریں. کیونکہ دیکھیں دنیا میں اللہ پاک نے ہر انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، اور مختلف صلاحیتیں ہو سکتا ہے جو میرے اندر صلاحیت ہو وہ آپ کے اندر نہ ہو، جو آپ میں ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور میں نہ ہو. تو یقیناً اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ کمپٹیشن، ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا، یہ یقیناً نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے، مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. بالکل. سب سے بیسٹ اس کا سولوشن یہ ہے، کیونکہ ہیومن جنرلی ایک کمپیٹیٹیو کریچر ہے، کمپیٹ کرتے ہیں. وہ حضرت آدم کی اولاد سے لے کر کمپٹیشن ایک ڈیولپ ہوا، وہ ہمیں ہے ہماری نیچر میں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو سائیڈ پہ ڈائیورٹ کیجئے. اور کمپٹیشن کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، لیکن پازیٹیو وے کے اندر رہتے ہوئے، نہ کہ نیگیٹیوٹی کی طرف. وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ سے کمپیٹ کریں. آپ یہ تہیہ کریں کہ آج جو آپ ہیں آپ کل اس سے بہتر ورژن ہوں گے. آپ دوسروں سے کمپیٹ کرنے کی بجائے اپنی پرسنالٹی سے کمپیٹ کرنا شروع کر دیں کہ کیا آج میں نے کیا غلطی کی ہے اور کل میں اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہوں. یہ بھی کمپٹیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر نیچرلی کمپٹیشن ڈالا ہے، آپ اس کو ایک پازیٹیو ڈگر کے اوپر بھی لگا رہے ہیں، اور کمپٹیشن کا کمپٹیشن ہے، بہتری کی بہتری ہوتی جا رہی ہے. آپ اپنے اندر اصلاح پیدا کرتے چلے جائیں گے اور نا امیدی بھی نہیں بڑھے گی، کیونکہ جب کمپٹیشن نہیں ہوگا تو آپ کو مادی چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں آپ کو ہوگی، اور جب وہ نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ ایک پازیٹیو سمت کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہوگی. اور یہ جو چیزیں جمع کرنے کا ہمارے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا نا آج کل کے زمانے میں، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسیٹسفیکٹری مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کر جاتی ہے. بیکاز وین وی فیل کہ ہمیں
ضرورت ہے چیزوں کی سکون کے لیے، تو یہ یاد رکھیے کہ چیزیں کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی ہیں. سکون آپ کو آپ کے اچھے اعمال ہی دے سکتے ہیں، اور وہ اچھے اعمال بالکل اس بالکل وقت اچھے اعمال ہی دے سکتے. جی انیکا صاحب، بریک کے بعد آپ کی میں جانب آتے ہیں، اور یقیناً جس طرح ہمارے باقی معزز مہمانوں نے بھی کہا کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو سکون قلب صرف اور صرف ہمیں اللہ پاک کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے. جو ہم چیزوں کو جمع کریں، جو بے شمار خواہشات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان خواہشات میں بے سکونی ہی ملے گی. سکون ہمیں صرف اور صرف دین اسلام کی تعلیمات میں اور ذکر الہی میں ہی ملے گا. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں سر. ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ دور حاضر کی بات کریں تو دن بدن بے اطمینانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی کا رجحان جو ہے وہ معاشرے میں کیوں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آخری سیگمنٹ آپ سے جاننا چاہیں گے، بے شمار پرابلمز ہیں، بے شمار وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے زندگی میں بے سکونی ہے، ہماری زندگی میں نا امیدی ہے، مایوسی ہے. ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انڈیویجولی اپنی ذات سے آغاز کیا جائے، اپنی اصلاح اگر ہم کر دیں تو یقیناً ایک انسان ٹھیک ہوگا، اس کا گھرانہ، اس کا جو خاندان ہے وہ درست ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوگا. اس سے بڑھتے بڑھتے آگے ہمارا ملک کی جو ہے وہ کامیابی، وہاں پہ اطمینان پایا جائے گا. تو کس طرح سے آغاز انڈیویجولی اپنی اصلاح سے کیسے ہم پہلا قدم اٹھائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلا سٹیپ ہی مشکل ہے، تو وہ پہلا سٹیپ کیسے ہم لیں؟ بنیادی طور پر سب سے پہلا قدم تو خود احتسابی ہے کہ انسان اپنا احتساب خود کرے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کہاں کیا چیزیں میری صحیح ہیں، کیا غلط ہیں. بنیادی طور پر اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو آج مجموعی طور پر معاشرے میں مادیت پرستی کا زور ہے. بہت زیادہ میٹریلسٹک اپروچ آ گئی، میٹریلزم زیادہ آ گیا. اس کی بنیاد پر خواہشات ایسی بے قابو ہوئیں کہ ان خواہشات کو پورا کرنے میں ہی انسان کہتا ہے کہ 24 کی بجائے 25 گھنٹے ہوں تو پھر بھی میں اس کو پورا کر سکوں. تو وہ ایک آرٹیفیشل لائف سٹائل آ گیا، مصنوعی طرز زندگی آ گیا، جس سے ہم جو فطری ہمارے معاملات ہیں ان سے دور ہوتے چلے گئے. اس میں نہ ہمیں دن کے کام کرنے کا مناسب موقع ملا، نہ رات کا مناسب آرام ہم کر سکے. تو ان تمام چیزوں میں کیا مسئلہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام الاوقات دیے، جو ٹارگٹ دیے، ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے. یعنی وہ قدرتی نظام زندگی کو ہم نے چینج کر دیا. وہ ایسی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، عیش و عشرت اور تعیش کے سامان کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے رہے، شکم سیری میں پیٹ بھرنے کے پیچھے بھاگتے رہے. بچوں کی ضروریات ٹھیک ہے، فرض ہے سارا، لیکن وہ بے جا سہولتیں فراہم کر دیں اور ساری کی ساری وہ چیزیں کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال لیا. اب یہاں پہ آ کے سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ ہم نے وہ جو روحانیت ہے اس کی جانب آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب رزق کا بندوبست تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس کے لیے انسان نے جو مناسب محنت ہے، اسباب ہیں، وہ ضروری ہیں، لیکن کلی طور پر، مجموعی طور پر وہ خواہشات کے پیچھے ہی دوڑنا، مادیت پرستی کے پیچھے ہی دوڑنا، تو وہ ایک ایسی بھیڑ چال چلی کہ لوگ اپنے ہمسائے کو دیکھ کے، کولیگز کو دیکھ کے، وہ بندہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کو اس نے کتنا دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک اختیار ہے، اس میں ہمیں کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. بس ہم نے پر امید رہنا ہے، مایوسی ہم نے نہیں کرنی، ہماری محنت جاری رکھنی ہے. تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے، کوئی شک نہیں. تو اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے اس لحاظ سے، تو میرے خیال ہے کہ ایک انسان کو تو میرے خیال ہے کچھ بھی نہ ملے. اور خاص طور پر وہ جو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کو تو ملنا ہی پھر کچھ نہیں چاہیے. تو یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والے نہ ماننے والوں کو دے رہا ہے. اب یہاں بحیثیت مسلمان ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنی خود احتسابی کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم نے کیا وہ چیز، کیا منشور عطا کیا گیا تھا، وہ کیا لائحہ عمل عطا کیا گیا تھا،
تو وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے واضح ہے بالکل کہ ہم نے کس طرح وہ دین اطمینان اسلام حاصل پہ عمل کرنا کرتے ہے۔ ہوئے ہم اپنی اصلاح بہتر کر سکتے ہیں۔ جی انیکا صاحبہ، آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ اپنی اصلاح کے لیے محنت پہ یقین کریں، محنت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ پاک نے جس طرح فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نا امید نہ ہونا، اور امید تو ایک زندگی ہے، اس بات پہ قائم رہنا، کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، شروعات آپ یہاں سے کریں، جو جی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی نا امید ہے، کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ آج بالکل، مشکلات ہیں، کل کو آسانیاں ہوں گی، آج آسانیاں کل کو کل مشکلات ہوں مشکلات گی۔ بھی آ سکتی، بالکل اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیے اور ہر انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کیجیے۔ جی اپنے رشتوں کی طرف فوکس کریں، بجائے یہ کہ آپ یہ اس چیز کی طرف فوکس کریں کہ آپ کو ان رشتوں سے مادی طور پر مل کیا رہا ہے۔ جی جیسے ہی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرنا شروع کریں گے، اپنی قدر کرنا شروع کریں گے، یقیناً اپنی ہیلتھ یقیناً کی قدر کرنا شروع کریں گے، بالکل چیزیں آٹومیٹکلی بہتری کی طرف جائیں گی۔ بالکل بالکل، جب ہم خود کو سمجھ لیں گے، خود کو پہچان لیں گے، اپنی عزت کریں گے تو دوسرے بھی ہماری عزت کریں گے۔ بہت شکریہ انیکا صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ جی آخر میں پروفیسر طاہر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے، کن پہلوؤں پہ عمل کریں، کن اسباب کو مد نظر رکھیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، اپنی اصلاح کر سکے، دین اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے؟ جی ناظرین کے لیے یہ گزارش ہے کہ مقدر کے شاکی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی وہ انسان کے لیے، اگر آج ہم کسی ان مال اسر یسرا کے ہر تنگی کے بعد جی جو ہے وہ آسانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو مقدر لکھ دیا تو اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے اور مناسب طور پر جو اسوہ حسنہ اس کی بہترین مثال ہے بالکل، کہ بے جس کے شک لیے اگر بے ہمیں شک، کامیابی چاہیے، ان تمام تر بے اطمینانیوں سے ہمیں اگر چھٹکارا چاہیے، جی تو اللہ تعالیٰ نے وہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ میرے رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ بے شک رسول بے سے شک، کہا کہ ان کو کہیں کہ آپ میری پیروی جی کرو، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے کوئی گا۔ شک نہیں، اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ قناعت پسندی، جو کچھ آپ کے پاس جس مقام پہ ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شاکر رہیں، شکر ادا بالکل کریں، بالکل، اور آگے مسابقت کی دوڑ مادیت پرستی کی صورت میں سامنے آتی ہے، وہ بے اس سے اطمینانی پیدا پرہیز کیے، کرتی ہے، اس سے بالکل بچیں، اس سے تبھی بچنا آپ کو چاہیے، سکون بالکل۔ حاصل بہت ہوگا۔ شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو دین اسلام کے اندر، ذکر الہی کے اندر یقیناً ہمیں وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے جو دنیاوی خواہشات ہیں ان کو محدود کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر ہم بنا سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔